बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, GB9 न्यूज़ के प्रोग्राम आगाही। आज हमारे पास एक इंतहाई अहम शख्सियत, जानी पहचानी शख्सियत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा है और आप CM के कोऑर्डिनेटर भी रहे और गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस बल्तिस्तान फिर शहर स्कर्दू के लिए आपकी काफ़ी खदमात हैं। आप साबिक़ बल्दिया के चेयरमैन भी हैं। आज हमारे स्टूडियो में, तो हम इनको वेलकम कहते हैं। हाँ, इनसे हम जानना चाहेंगे कि जो मौजूदा एक सियासी अजीब से सूरत हाल पैदा हो गई है, बिलखुसूस फिर उसके ज़ेर असर गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ तरक्याती कामों का जो एक हम सोच रहे थे जाल बिछेंगे, वो अचानक मुंजमद हो गया और उस हवाले से ये सारे भी खामोश हैं। तो तक़ी साहब, आप बताएं कि ये सारा मामला क्या है और अचानक से ये जो है चेंजिंग हो गई, इसके पीछे के महरक़ात आप बताएं, और फिर जो तरक्की का जो पहिया था वो एकदम से जाम हो गई, उसकी क्या वजह है? शुक्रिया हाजी साहब, आपने मुझे मदऊ किया आपके चैनल के लिए। तो जहाँ तक आपका सवाल है कि बिल्कुल आपने सही फरमाया कि तरक्की की जो रफ्तार जाने चाहे थे वो जा रही थी, वो बिल्कुल रुक गई। और ये देखें, पाकिस्तान की मजमूई जो सियासी हालात या सियासी जो तब्दीलियाँ रोनुमा हुई, उसका असर है। अब हम समझते हैं कि, और ये हकीकत भी है कि गिलगित बल्तिस्तान की सियासत, यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ के माली और यहाँ की हुकूमती उमूर, ये सारे डिपेंडेंट है वफाक के ऊपर, क्योंकि हम डिपेंडेंट वफाक के ऊपर। तो ये भी महरक़ात है, वहाँ पे वफाक में हुकूमत चेंज हुआ, रजीम चेंज हो गई, तो इसकी वजह से बजट का जो तरसील गिलगित बल्तिस्तान में होने चाहिए थे या वो नहीं हो सका, और फिर वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान वो राबता कारी मजबूत नहीं हो सकी, और जिसमें मिसट्रस्ट था आपस में वफाक और सूबाई गवर्नमेंट के दरमियान। तो इस वजह से वो रफ्तार रुक गई, और इसकी वजह से यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में भी रजीम चेंज हुआ यहाँ पे। अच्छा अखुंज़ादा साहब, ये शुंट और अस्तूर और स्कर्दू रोड जो एक अहम मेगा मनसूबा था, सुना है वो फिर मनसूख किया गया, तो क्या है जी? ये बार बार हमारे जो बिलखुसूस अहल स्कर्दू या बल्तिस्तान के लिए कोई भी हैवी प्रोजेक्ट आता है तो वो मनसूख किया जाता है, उसको मुलतवी किया जाता है, मुलतवी के नाम पर फिर सर्वे करता है, फिर सर्वे के नाम पर करोड़ों खर्च नहीं, फिर मुलतवी करता है, क्या है ऐसा? बिल्कुल आपने सही फरमाया कि जो भी मेगा प्रोजेक्ट बल्तिस्तान, खुसूसन बल्तिस्तान के लिए जब भी हम सुनते हैं या मंजूरी मिलती है और इसका अमल दरामद इसमें फिर रुक जाती है। इसमें जहाँ अदम तवज्जुह जो इदारे हैं, वफाक के जो इदारे हैं जो ऐसे मनसूबाजात की मंजूरी देती है या उसका अमल दरामद कराते हैं, उनकी अदम तवज्जुह है। दूसरी बात, कुछ मामलात हमारे जानिब पे हैं कि हमारे यहाँ ऐसे अहल लोग, बासलाह लोग कि या हमारे यहाँ इसकी कमी है, या अगर है तो उनमें कमिटमेंट और उनमें जो उनकी तरजीहात में शामिल नहीं है। ठीक है, वहाँ पे जब एक मामला रुक जाता है तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, मुंतखब नुमाइंदों की, हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है, हम उसको परस्यू कर लें और वहाँ तक उन इदारों तक जाएँ, वहाँ पे उनको समझाएँ, और हमारे जो मसाइल, उनके जो भी रिजर्वेशन है वो ख़त्म करने की हमारी तरफ से कोशिश होनी चाहिए। बदकिस्मती से वो हो नहीं सके, हमारी तरफ से नहीं हुआ, तो इस वजह से वो जितने भी प्रोजेक्ट्स वो सारे इल्तिवा का शिकार है। आप देखिए, पुराने वाड़ी देखें, शगर थान देखें, बशो आप देखें, छोक नाला में था वो आप देखें, अभी ये बुंज वाला या रोंदू वाला, बिल्कुल सही बुंज का वो, और साथ साथ अभी जो शगर थान रोड है, अस्तोर शगर थान, और ये इसके टेंडर भी कोई कसूरवार नहीं है इसमें कि मतलब वो मुलतवी तो हो गए। ये कौन करता है? अब कौन करते हैं उसमें, ये देखा ना, इदारे हैं जो जिम्मेदार, क्योंकि आप हुकूमत का हिस्सा हैं ना, आपको तो पता होना चाहिए। मैं यही बता रहा हूँ, जो इदारे हैं, जो मंजूरी, जो इदारे एग्जीक्यूशन इदारे हैं, एग्जीक्यूशन जो इदारे हैं, जो मंजूरी देने वाले इदारे हैं, ये इसी में शामिल हैं।
تو جو کمپیٹنٹ اتھارٹی وہ ان کی مرضی سے ہوتی ہے، ان کی اخونزادہ صاحب، ایک شتون نالہ کا ہم جب پیدا ہوئے اس کے بعد یہ ڈیم کا ہمارا مطالبہ سے پچھلے 71 سالوں سے، خیر وہ پرویز مشرف کی مرہون منت انہوں نے اس کو کر دیا، لیکن وہ شتون نالہ کو بھی ڈائیورٹ کر رہے تھے. ہماری قسمت کا ہے یا ہماری بدبختی کا ہے، وہ ان کی حکومت ختم ہو گئی تو اس کے بعد سے اس پہ سروے کے نام پہ کروڑوں اربوں اڑایا گیا. آج ایک مرد حر جس کو فادر آف بلتستان کا لقب ملا ہے، آغا باقر الحسینی، وہ ایک علم لے کے کھڑے ہو گئے اور الحمدللہ دیکھو قوم میں بھی جذبہ دیکھ رہے ہیں، امداد دے رہے ہیں، لوگ کو اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. کل افتتاح بھی ہو گئی. تو حکومت آغا باقر سے کمزور ہے؟ جتنے حکومتیں گزری یا تھا یا آپ کے ادوار میں بھی نہیں ہوا. تو آج 1.5 ارب کا اگر اسٹیمیٹ لگا ہے، 1.5 ارب آپ ایک لنک روڈ پہ خرچہ کرتے ہیں تو کیا شیطون نالے کے پانی نہیں لا سکتے تھے؟ شتون نالے پہ اس پہ میٹنگ بھی ہو گئی یہاں پہ، اور کیونکہ ایک بات یہ کہ تجویز آئی تھی کہ شتون پہ اگر آپ شروع کرواتے ہیں تو بھی اس میں 8 سے 10 سال لگیں گے، اور اس کا جو کاسٹ ہیں وہ بھی زیادہ بڑھ گئے، پہلے کاسٹ کم بھی زیادہ بڑھ گئے. اب متبادل پانی کے متبادل ذرائع کی طرف توجہ تھی، اس کے اوپر بات چیت بھی ہو رہی تھی. ایون سابق جو ہماری حکومت تھی، چیف منسٹر خالد خورشید صاحب نے مجھے ہی کہا تھا کہ متبادل ذرائع کی طرف ہمیں جائیں. شتون تو ٹھیک ہے چلتا رہے گا فوری طور پر، فوری حل کے لیے کر دو کہ پانی اس کی یہ سارے باتیں، یہ جو ابھی جو پھیالوں ہے یا بھورگے پانی ہیں ان کو یہاں ڈائیورٹ کرنے کی یہ باتیں چل رہی تھیں. تو اچھی بات ہے، ابھی انجمن امامیہ نے یہ انیشیٹو لیا ہے، اب حافظ صاحب ہیں انجمن امامیہ بلتستان نے اس انیشیٹو لیا ہے، اور لوگ جو درجو اس پہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں. اور میں تو یہ کہوں گا نظم اجتماعی کے لیے معاشرے میں جب اجتماعی کام شروع ہوتا ہے تو ہر کسی کو حسن زن رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے آپ اپنی رائے دے دیں. ایک رائے اجتماعی طور پہ ایک رائے قائم ہو جاتا ہے کسی مسئلے کے لیے، اس کے حل کے لیے، تو یہ میرے خیال میں اخلاقی بھی ذمہ داری بنتی ہے، معاشرتی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا سپورٹ کر لیں. تو لوگ ابھی سپورٹ کر رہے ہیں اس میں، اور میں اپنی ذاتی رائے بھی یہ ہے کہ ہمیں اس پہ سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ اجتماعی ایک مسئلہ ہے. اچھا اخونزادہ صاحب، خیر یہ چیزیں لگا رہے گا، مطلب کوئی منسوخ ہوگا، کوئی پھر ملتوی، کوئی پھر سروے، کوئی، یہ تو حکومتوں کا لگا رہتا ہے. یہ تو ایک قسم کا میں سمجھتا ہوں کھیل ہے. آتے ہیں گراؤنڈ پہ جو عوام کے جو بنیادی حقوق ہے، بالخصوص گیل بستان کے عوام کو گندم کا مسئلہ ہے، آٹا نہیں مل رہا. آپ کے حکومت نے بھی بہت بڑے دعوے کیے لیکن لوگ 1-1 کلو آٹے کے لیے ترس گئے، اور آج بھی یہی صورتحال بدستور جاری ہے. اس کا کیا بنیادی وجہ کیا ہے کہ آپ لوگ اس کو حل نہیں کر پاتے؟ دیکھیں، میں پچھلی حکومت میں جو گندم کا شوق ہے، میں تو ایک ذمہ دار نہیں تھا، نہ میں گندم کے حوالے سے میرا کوئی اس محکمے سے میرا ڈائریکٹ رابطہ تھا، نہ جو اس وقت کے ذمہ دار لوگ سے میری کوئی اس حوالے سے جو بھی میں نے چاہا اس معاملے میں معلومات لینے کی مجھے معلومات فراہم نہیں کی گئی. لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ جو سبسڈی جو گندم ملتا ہے، اگر اس کی ڈسٹریبیوشن اگر صحیح طریقے سے کر لے، وہ اس میں پھر لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف ملے گا. دوسری بات جو ریٹ ہے، ابھی جو جس ریٹ جی مل جی رہا ہے پرائس، جی جی تو میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں، میں تو شروع سے میرے خیال میں نے تقریروں میں بھی کہا، ہماری بیانوں میں بھی کہا، جہاں بھی گفتگو ہوئی، لوگوں کی نشستیں ہوئی، تو میں یہی کہتا رہا ہوں آپ کو اس پر ریٹ پرائس کے اوپر توجہ دینی پڑے گی، اس کو ذرا ریوائز. اچھا وہ تو پھر چلو ریوائز کریں گے، ریٹ بڑھائیں گے تو وہ تو مسئلہ آٹومیٹیکل ختم ہوگا. میں کہتا ہوں کہ جس بندے نے اس گندم پہ نعرہ لگایا، اقتدار حاصل کی، ایوانوں میں گئے، وہ بھی خاموش ہو گئے. بات دیکھیں جی، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، باتیں کرنا، لوگوں کے جذبات کے مطابق باتیں کرنا، عمل درآمد، یہ الگ چیز ہے، یہ بالکل الگ چیز ہے. میں تو قصوروار اس حوالے سے عوام کو سمجھتا ہوں. عوام بہکاوے میں آتا ہے آپ کا مطلب؟ نہیں، حقیقت کم سے کم جو حقیقت سے تو آگاہ ہونی چاہیے. اگر میں یہ کہوں کہ میں جناب آپ کو گندم مفت دوں گا، میں کہاں سے دوں؟ صحیح، کہاں سے دوں گا گندم مفت؟ نہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی تجاویز ایسی ہو کہ اس کا کوئی حل بتائیں گیلی بستان کا. میرے حل تو یہ ہے نا جی، حل بات یہ جی، میں تو بنگ دھول میں کہوں گا، اس کو آپ کو پرائس کو آپ کو نظر ثانی کرنی پڑے گی. سب سے بڑی بات ہے، دیکھیں ایک جگہ پہ 7,000 میں گندم ملتا ہے بوری، اگر یہاں پہ 1,200 پہ ملتا ہے، کیا وہ 7,000 والے چپ چاپ بیٹھیں گے؟ اخونزادہ صاحب، یہاں پانی کا بحران ہوا. ٹھیک ہے نا، میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا.
تو آپ کو اس کو میکینزم ایک اسٹرانگ میکینزم بھی ہمیں بنانی پڑے گی اور اس کا جو ریٹ ہے پرائس اس پہ بھی وہ کرنا پڑے گا. اور اس کے لیکن بعد 2.5 سال میں تو نہیں بنے گا, میکینزم تو نہیں بنا, 2.5 سال میں نہیں بنا سکے تو پھر آپ کی حکومت بھی گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں بنا, میں خود کہہ رہا ہوں نہیں بنا. کیوں نہیں بنا؟ تو مجھے اس چیز کا کیوں کا تو آپ لوگ ہی جواب دے سکتے ہیں, ہمارے پاس میرے پاس بھی جواب ہے. میں اس جو نا دائرے میں تو میں نہیں ہوں نا جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں یا فیصلے ہونے کے بعد یا اعتماد میں لیا جائے. میں اس دائرے میں تو نہیں ہوں. سر آپ وہ شخصیت ہے جس نے خالد خورشید اور فتح اللہ کو جو ہے نا بھبنگ ان کا ہاتھ ملایا تھا, آپ وہ کر سکتے ہیں تو ایک اس ایشو پہ بات ہی کر سکتے ہیں. میں نے بات کی, میرے خیال میں ابھی اس بڑے ایشو کو آپ نے حل کیا. نہیں ایشو نہیں ہوا نا, حل نہیں ہو سکا نا, بس وہ سامنے. تو آپ نے لے گیا ریلی وہاں پہ, ریلی لے گیا وہ زمان پارک تو لے گیا, آپ کامیابی حاصل کی تھی. جی چلو جہاں بھی تھا, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا نا, میں نے ملوایا تو اس کا رزلٹ تو نہیں. اچھا اینڈ میں آپ سے ایک کوشچن کروں گا کہ پاک فوج ہے, پاک فوج پہ تنقید زیادہ ہوتی ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے, آپ کہاں پہ کھڑے ہیں, تنقید والوں میں یا ان کے ساتھ کچھ؟ دیکھیں جی, دیکھیں نا, میں لکھتا بھی رہا ہوں, بولتا بھی رہا ہوں. میں کہتا ہوں پاک فوج کا جو ادارہ ہے اس میں بہت سے تنقید ہو بھی جاتی ہے, اور ظاہر بات ہے اپنے ادارے ہیں, شکایت اپنوں سے ہوتی ہے. لیکن میری رائے ہے, میں پاک فوج کو بائنڈنگ فورس سمجھتا ہوں. اگر پاکستان کے جتنے بھی یونٹ اگر یہ اس وقت جڑے ہوئے ہیں, وہ اس کا پاک فوج کو وہ جو میں کریڈٹ دیتا ہوں, میں پاک فوج کو کریڈٹ میں دے دیتا ہوں. زبردست. باقی بہت سے حوالوں میں ٹھیک ہے, ہر انسان کو شکایتیں ہوتی ہیں, آپ اپنے دائرۂ اختیار میں رہیں. دائرۂ اختیار میں دائرہ ہر بندے کی ایک جاب ڈسکرپشن ہوتا ہے. صحیح. اب کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں جی یہ بہت زیادہ آپ نے انحراف کیا. لوگوں کے ہر بندے کی دیکھنے کی زاویہ نگاہ, نقطہ نگاہ الگ ہوتا ہے. تو میں پاک فوج کی بائنڈنگ فورس سمجھتا ہوں پاکستان کا, اور یہ میں بالکل دل کی بالکل دیانتداری سے میں کہتا ہوں. تو پاک فوج پہ تنقید, اگر جو تنقید کرتا ہے تو وہ ایک دائرے میں بیٹھ کے تنقید ہونی چاہیے. ادارہ ہے, تنقید ہونی چاہیے, کیونکہ ادارہ ہمارا اپنا ہے نا, پاک فوج پاکستان سے, پاکستان پاک فوج. اچھا, پورے پاکستان کی ہم بات نہیں کریں گے, گلگت بلتستان کی بات کریں. گلگت بلتستان کے جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں, غریب متوسط طبقے کے, وہ کہتے ہیں جی فوج کی حکومت آنی چاہیے. فوج یہ ہمیں جو ہے نا ہر سہولیات سے راستہ کرتا ہے. جمہوری حکومتوں نے صرف جو ہے نا دعوے کیے, نعرے لگوائے, اور ہمیں کچھ دیا نہیں. خیر پتہ نہیں یہ پیمانہ آپ نے کس لیول پہ آپ نے طے کیا کہ متوسط طبقہ فوج کی حکومت آنی چاہیے. فوج جو ہے نا, اپنی فوج کی بھی حکومت رہی ہے نا, ایوب خان کی حکومت رہی, ضیاء الحق صاحب کی حکومت تو سٹیبل تھا, جن کی حکومت رہی ان میں ترقی ہوئی ہے. نہیں سٹیبل, اب اس پہ بھی جو ہے نا, یہ بھی جو ہے نا, یہ جو ابھی جو آپ کہہ کم از کم لوگ خوشحال تھے, غریب کو ہر چیز مل رہا تھا. یہ تو حقیقت ہے. ہر چیز تو سواد بھی نہیں مل رہی تھی, کدھر مل رہی تھی. دیکھو جی, مشرف کے دور میں 18 روپے کی چینی تھا, 22 روپے کا ڈالڈا تھا, 22 روپے ڈالڈا تھا, 18 روپے کا چینی, 45 روپے کا پیٹرول تھا. اور آپ کو کیا چاہیے, جو بنیادی ضروریات کی چیزیں وہ تو تھی. میں تھا نا ابھی. اور ترقی کا آپ اگر دیکھیں تو کیا سے کیا تھا. میں ترقی کی بات کروں, ترقی بالکل فوج کے دور میں ترقی گلگت بلتستان میں ترقی ہوئی, لیکن جمہوری حکومتیں کچھ اور. پاکستان میں ایک آئین ہے, آئین کے مطابق چلنی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس چیز کو ذہن میں رکھ کے اگر جائیں تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے. میں 100% فوج کی حکومت ہونی چاہیے, میں اس پہ فیور نہیں ہوں. 100% کیا جی فوج کی حکومت آنی چاہیے. تو فوج خود نہیں چاہتے جو نا, فوج کا آپ دیکھیں, فوج کے سپاہ سالار ابھی جو موجودہ جنرل عاصم منیر صاحب, جی منیر صاحب ہو گیا, یا پہلے بھی انہوں نے کہا جی کہ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. فوج خود نہیں, آپ کیوں فوج کو گھسیٹ کے حکومت اس میں حکومت میں ڈالتے. جب فوج کہتے ہیں جی ہم اس کو فوج کو بیٹھ کے ہم سول گورنمنٹ کا سپورٹ کرنا ہے, اگر یہ نظریہ ہے فوج کا تو ہمیں اس کو داد دینی چاہیے, اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, نہ جائے کہ فوج کو گھسیٹ کے ہم اس میں سیاست. اچھا اخندزادہ صاحب, پبلک کا ڈیمانڈ ہے مطلب وفاق کے ساتھ الیکشن ہو گلگت بلتستان کا, تو آپ کہاں پہ کھڑے ہیں, آپ کا کیا مطالبہ ہے اس حوالے سے؟ میں اس مطالبے میں حق میں نہیں ہوں. اچھا, وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, نیشنل پولیٹکس میں گلگت بلتستان کا شراکت داری بہت ہی کم ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمیں نیشنل جو لیڈرشپ ہے, میڈیا ہے, اس کا 5 سال میں 1 مہینہ کی ہمیں توجہ ملتی ہے.
ابھی دیکھیں کہ وفاق میں الیکشن ہوتا ہے، وفاق میں جس کی حکومت بنتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ گلگت بلتستان الیکشن وہ بھی